जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरास से पिदर क्यों कर हो। हर कोई मस्त मये ज़ोक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारके कुरआन होकर। तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम, तुम खताकार व खता भी, वो खता पोश व करीम। चाहते सब हैं कि हों ओजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। तो आज उम्मत मुस्लिमा जिस पुरफितन दौर में दाखिल हो चुकी है, जहाँ पे हर तरफ तागूत और बातिल कुव्वतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर तरफ से मुख्तलिफ़ अंदाज से वो हीला साजियाँ चालबाजियाँ करके, और कभी मुंह पे मीठे बन के, कभी चेहरे पे ऐसे नकाब ओढ़ के कि जैसे मुसलमानों के सबसे ज़्यादा हमदर्द और खैर ख्वाह वही लोग हैं। लेकिन उम्मत मुस्लिमा जो है वो आज अपने बिल्कुल ज़वाल की जो है ना आखिरी हदूद को छू रही है। और ये मौका ऐसा है कि हम एक बार दोबारा अपने असलाफ़ को देखें, अपने असलाफ़ के वो रवैये, अपने असलाफ़ के वो कारनामे, अपने असलाफ़ की वो गयूर तबीयत, दीन के लिए वो हमियत और कुव्वत ईमानी का वो जज्बा जो उनके अंदर था, वो आज हमें बिल्कुल मफकूद हो चुका है। और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो तो बिल्कुल जो है समझ लें कि तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी हैं। उनका, हमारी तो सिर्फ दुनिया ख़तरे में है ना कहीं हमारे वालदैन ने हमें, हमारी रूट्स जो हैं वो एक मशरकी रवायात के साथ, अपने दीन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जो हमारी आइंदा नस्लें हैं उनको इन मगरबी तालीमी अदारों ने और इस मगरब की तालीम ने और मगरब की चकाचौंध ने दीन से बिल्कुल दूर कर दिया है। तो इंतहाई जो है इस वक्त मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है, अपनी ज़ात के लिए भी, अपने दीन के लिए भी, अपने ईमान के लिए भी, अपनी औलाद के लिए भी और अपनी आखिरत के लिए भी। हम कुरान के जैसी रोशन किताब होते हुए एक वाज़े दलील अल्लाह ताला की हमारे पास है, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है और उसका एक एक लफ्ज़ हक पे मबनी है, और हम इसके बावजूद उस कुरान को छोड़कर यहूदो नसारा के अंदर अपने मुखलिस ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि वो यहूदो नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, उनको, मुसलमानों को छोड़कर उनको अपना दोस्त ना बनाओ। तो आज जिस तरह उम्मत मुस्लिमा पर जलगार कर दी गई है इसराइली कुव्वतों की तरफ से और मगरबी कुव्वतों की तरफ से, तो मुसलमानों पे यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाएं। लेकिन मुसलमान मुत्तहिद कब होंगे? जब वो अपनी ज़ाती फ़िरका बंदियों से निकल के एक सिर्फ सच्चे मुसलमान बनेंगे। देखिए, क़यामत के दिन हमसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा किस मसलक से ताल्लुक़ था, बल्कि ये पूछा जाएगा कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मजबूती से थामा या नहीं। ये नहीं पूछा जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या बशर, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तुमने उनकी अताअत की या नहीं की। ये नहीं पूछा जाएगा कि नमाज में हाथ सीने पर बांधते थे या नाफ पर, बल्कि ये पूछा जाएगा कि पाबंदी से 5 वक्ता नमाजें खुशू और खुजू के साथ रियाकारी के बगैर सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए अदा करते थे। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते थे या नहीं, बल्कि ये पूछा जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कितना अमल किया, उनकी सुन्नत पर कितना अमल किया। और ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे अमामा का रंग सब्ज था या सफ़ेद था या स्याह था, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तुमने हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पूरे किए हैं या नहीं। ये नहीं पूछा जाएगा कि कब्र वाले सुनते हैं या नहीं, बल्कि ये पूछा जाएगा कि कब्र की क्या तैयारी करके आए हो। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने मदरसा में पढ़ा या स्कूल में, बल्कि ये पूछा जाएगा कि जितना इल्म हासिल किया था उस पर
کتنا عمل کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے مشرقی لباس پہنا تھا یا مغربی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ جتنا بھی پہنا تھا اس سے تمہارے سطر ڈھانپنے کے جو تقاضے تھے، جو حکم الہی تھا، اس کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری آمدن کم تھی یا زیادہ، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ وہ حلال طریقے سے کمائی گئی تھی یا حرام طریقے سے. اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مکان میں رہتے تھے یا بنگلے میں، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ بھوکے سوتے تھے یا پیٹ بھر کر سوتے تھے. اور مکان میں رہیں یا بنگلے میں رہیں، بالآخر ہر ایک انسان کو، ہر مسلمان کو آخر میں وہ 6 فٹ کی قبر ہی ہر انسان کے نصیب میں زمین کا اتنا ہی حصہ آنا ہے. تو اس دنیا کے محلوں کو بنانے کے چکروں میں اس 6 فٹ کی قبر کہ جو بھی امتحانات ہیں ان کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، اور خدا را ان فتنوں سے، ان گروہ بندی سے نکل آئیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتلائے گا کہ کیا کچھ وہ کرتے رہے ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ مسلم ملک، ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، اس پہ یلغار کر دیا مغرب نے اور اسرائیل نے مل کے، اور اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان تمام مسالک سے نکل کر سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اس سے اوپر ہو کے ایک مسلمان ہو کے سوچیں اور ڈٹ جائیں. بہرحال کلمہ گو ہیں سب، اور سب ہر فرقے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ قباحتیں موجود ہیں. یہ بڑی ڈیپ بحثیں ہیں. جب ہم کسی بھی فرقے کے قریب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ قباحتیں ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو اگر ہم بجائے ان کے کہ ہم ان اختلافات کو ڈسکس کریں، ہمارے اندر جو چیزیں کامن ہیں ہم اگر ان کو آپس میں ڈسکس کریں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارے اہل بیت ایک ہیں، ان پہ ہم سب ایک جتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے دین ہمارا ایک ہے، تو ہم کیوں آپس میں ان فرقہ بندیوں میں پڑھ کے غیر مسلموں کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف جتھا بندی کریں اور ہمیں نقصان پہنچائیں. اور قرآن و حدیث میں بھی بار بار اس رویے کی مذمت کی گئی ہے. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی میں آپ کو فرقہ بندی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کس طرح کھلے الفاظ میں قرآن اور حدیث دونوں میں فرقہ بندی کی مذمت کی گئی ہے. ایک آیت مبارکہ تو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو، اور تم سب اللہ کی رسی کو یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہ ہو جاؤ. تو اب دیکھیں، جب ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام پہ موت آئی تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا، مفہوم آیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں گے. اور انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو. یہ جو یہود اور نصارہ ہے نا، یہ بھی 2 فرقے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہو گئے. اور اسی طرح آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں بھی فرقے پیدا ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو. تو ہمیں سب سے پہلے مسلمان بننا ہے. اپنے بچوں کو پلیز اپنے فرقوں اور اپنے گروہوں میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں. ان کو ایک قرآن سے جوڑیں، اور قرآن ہر فرقہ بندی سے بالا تر. ایک قرآن اور ایک حدیث. اللہ کی رسی میں 2 ہی بل ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث. اس کے علاوہ کوئی تیسرا بل اس رسی میں نہیں ہے. تو ان 2 چیزوں سے اپنے بچوں کو جوڑیں، اپنی نسلوں کو جوڑیں، تاکہ یہ باہر کے بھیڑیے ان کو توڑ دیں گے، ان کو توڑ کے ان کو ایک دوسرے سے پارا کر کے، ایک دوسرے سے منتشر کر کے، اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 بائی 1 کر کے سب کو شکار کر لیں گے. اور پھر یہ ان کو 1 با
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے کہ آج تک جو بھی دین دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو بھی دین تھا وہ اسلام ہی ہے. اور جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا انہیں حکم کیا دیا کہ تم مسلمان رہنا. اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا اور فرقہ فرقہ ہو گئے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 105. اور دیکھیں قرآن کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کی مذمت کر رہا ہے, بار بار مسلمانوں کو روک رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیسے ہی قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح یہود اور نصارہ دو گروہوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر لیا اور مسلمانوں کو منع کیا کہ اس روش سے تم لوگ بچنا. اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو اور آپس میں تنازع نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو آپس میں تنازع جو ہے یہ گروہ بندی سے ہی ہوتا ہے. جب ہر گروہ یہ کہے گا, اب قرآن پاک میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی چیز نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کوئی چیز نہیں ہے. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے, یعنی کوئی حق نہیں ہے جس کے اوپر وہ قائم ہے, اور یہی بات نصارہ کرتے ہیں. تو آج مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہے نا. ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے اپنے علاوہ کسی کی سننا ہی نہیں چاہتا, اور اسی چکر میں آج امت مسلمہ جو ہے وہ پارا پارا ہو چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا, ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے ہیں اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں. ہر گروہ اسی چیز میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے. سورہ روم آیت نمبر 31 and 32. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرقہ فرقہ نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے علم آ چکا آپس میں بغض و عناد کے سبب. اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کے فیصلے کی بات ایک مقرر وقت تک کے لیے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ سورہ شورا کی آیات ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے. اب ہر فرقہ اپنی بجائے اس کے کہ وہ ایک ڈیپ نالج حاصل کرے, اوتھینٹک احادیث سے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, یا قرآن پاک کی ایک اوتھینٹک بالکل اس کے اپنی من مانی تعویلیں اور اپنی من مانی جو ہے نا مرضی کی تعویلیں نہ کرے, بلکہ آیات کا ریفرنس دا کانٹیکسٹ اور شان نزول کی روشنی میں آیات کو پڑھے کہ یہ آیات کس وجہ سے اتری تھیں اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. تبھی مسلمان اس فرقہ بندی کی دلدل سے نکل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 65 میں کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے, یا تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. اور آپ دیکھیں کہ آج سیاسی طور پر بھی مسلمان گروہوں میں تقسیم ہے, مذہبی طور پر بھی مسلمان گروہوں میں تقسیم ہے, اور ہر گروہ واقعی دوسرے کو مزہ چکھا رہا ہے. بے شک یہ ہماری اپنے ہی اعمال کی شامت ہے, لیکن صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن انسان جب اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے. ورنہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اپنی تعصب, اپنی ہٹ دھرمی, اپنی ضد, اپنے آباء و اجداد کے دین, ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے, ان چیزوں سے نکل کے بہت سنسیئر ہو کے اپنی آخرت کی فکر کریں. اور سب سے پہلے
اللہ کے دین کی فکر کریں جس کو سر بلند کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو، انسان کو اس زمین پہ بھیجا کہ انسان اس زمین پہ اللہ کے دین کو سر بلند کرے گا، نہ کہ اپنے اپنے فرقے لے کے بیٹھ جائے گا اور سنی شیعہ فسادات میں پڑ جائے گا، یا بریلوی اور دیوبندی فسادات میں پڑ جائے گا۔ ان چیزوں سے بالا تر ہو کر ایک مسلمان بنے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر۔ اور دیکھیں، علم سیکھیں، علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ من مانی تعویلیں اور صرف بحثیں تکراریں اور صرف دنیاوی علم کچھ بھی نہیں ہے۔ ایوری تھنگ از ملٹی پلائی بائی زیرو ہے، کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ اور جب بھی علم حاصل کریں تو علم حاصل کرنے کے پیچھے اپنی دعا، اپنا ارادہ، اپنی نیت خاص الخاص اللہ تعالیٰ سے یہ کیا کریں کہ اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دل کو سیدھا کر دے۔ ہم علم برائے علم نہیں، نالج کے لیے علم حاصل نہ کریں، بلکہ ہم ہدایت کے لیے علم حاصل کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابی ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم علم کو علماء پر فخر کرنے یا کم عقلوں سے بحث و تکرار کرنے کے لیے نہ سیکھو، اور نہ ہی علم دین کو مجالس میں اچھے مقام کے حصول کا ذریعہ بناؤ۔ جس نے بھی ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے۔ یہ مفہوم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دین کو کبھی بھی دنیا کے چند روزہ فائدے حاصل کرنے کے لیے جو لوگ دین سے جڑے ہوئے بھی ہیں تو سمنن قلیلاً کے بدلے اس دین کو بھی نہ بیچیں، قرآن کی آیات کو بھی نہ بیچیں، اپنی آخرت کو بھی نہ بیچیں، اور مسلمان سنبھل جائیں اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث کا مفہوم ہے کہ باطل قوتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور تمہیں اس طرح تمہاری حالت ہو جائے گی جس طرح ایک بکری کا بچہ ہر طرف سے جو ہے وہ مخالف قوتوں میں گھر جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہوگی، اس وجہ سے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اور یہ جو فرقہ بندی ہے نا، دیکھیں آج میں اگر دیکھتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ ان کیس میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ چیز کون سی ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا نا، بس وہی عمل قابل قبول ہے۔ باقی سب اللہ تعالیٰ ریت کی طرح، خاک کی طرح پھونک مار کے اڑا دے گا۔ پھر ہم جتنی مرضی دھمالے ڈالیں، جتنی مرضی لائٹیں لگائیں، جتنے مرضی ہم ڈھول ڈھمکے کریں، کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل وہی قابل قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر جو کچھ بھی ہے وہ ہماری منمانی خواہشیں ہیں اور ہماری ضد ہے اور ہمارا تعصب ہے اور ہماری اقربا پروری ہے، ہماری آباء و اجداد کے دین کی پرستش ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے آپ کے ہاتھوں سے، آپ پلیز اس وقت کی قدر کریں، واپس آ جائیں، ایک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دے۔ امام عالی مقام نے اس امت کی خاطر اپنی پوری آل کو قربان کر دیا۔ وہ کیا پیغام دے کے گئے تھے؟ وہ یہ پیغام دے کے گئے تھے کہ ایک گروہ ادھر چلا جائے، ایک گروہ ادھر چلا جائے۔ وہ تو صرف اسلام کی، دیکھیں ان کا آخری عمل کیا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ لیکن آج ہم جس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، دوبارہ سے ایک تجدید عہد کریں، ایک تجدید وفا کریں کہ ہم امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور ان کی آل اولاد کی قربانیوں کا بھرم رکھیں گے، ہم ان کی قدر کریں گے اور ہم اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے، اور ہم اپنے اس اللہ کے دین کی خاطر ہمیں جان بھی قربان کرنی پڑی تو ہم قربان کریں گے، اور یہود اور نصارہ کی اور اسرائیل کی باطل قوتوں کے آگے ہم کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور اللہ تعالیٰ کی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی کا اکثر ایک ڈیمو دیتا ہے، ایک اشارہ دیتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 ماہ میں کس طرح اوپر نیچے ہم نے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مختلف جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدے کیے کہ ابھی بنیر میں کیا ہوا، کہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بستی کے متعلق کہ وہ چاشت کا وقت تھا، اور کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ یہ چاشت کا وقت ہو اور یہ اپنے گھروں میں کھیل رہے ہوں تو اللہ کا عذاب ان کو آ لے۔ تو جب بنیر میں یہ قدرتی آفت آئی، جب کلاؤڈ برسٹ ہوا، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ لوگ اپنی صبح کا آغاز کر رہے تھے، ابھی دن کی پلاننگ جاری تھی، کچھ لوگ ناشتے میں مصروف تھے، کچھ لوگ آفس کے لیے یا جو بھی ادھر کا لائف سٹائل تھا وہ اس کے حساب سے اپنے کام کاج کے لیے تیاری پکڑ رہے تھے، کچھ کام کر رہے تھے، تو کس طرح ایک لمحے میں موت نے ان کو آ کے دبوچ لیا، اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی گاڑیاں جو انسان کو منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں، وہ کس طرح پتھروں کے درمیان اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی ایک جو ہے نا وہ ذرے لگ رہی تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا شکار ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب اس کے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو وہ بے نیاز ہے، پھر وہ یہ اس چیز سے بالا تر ہو کے جو لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں وہ سب کے سب بھی جو ہے نا اس میں اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، اس کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس میں اللہ کے بڑے نیک، بڑے پارسا، بڑے جو ہے صابر اور شاکر انسان ہوں گے، اور وہ تو غریب علاقہ تھا، بیچارے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے والے صاف ستھرے دل کے غریب لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جن جن کی شہادت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کی موت کو شہادت کے درجے سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن یہ ساری پوچھ جو ہے یہ ہمارے یہ سوچ، یہ اس جن عذابوں کو اگر کسی نے فکر کرنی ہے نا تو وہ ہمارے حکمران ہیں، صاحب اختیار جو لوگ ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، جن کے پاس کنجیاں ہیں، جو فیصلے کرنے کے اختیار رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے ایک اللہ تعالیٰ بار بار ابھی 4 ماہ پہلے اولوں کی بارش، کتنے بڑے بڑے اولے برسے اور کس طرح ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ پھر ان کے دل، بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہمارا امت مسلمہ کا بھی۔ بنی اسرائیل بھی اپنے وقت کی ایک مسلمان قوم تھی، لیکن جب اس نے اپنے منصب کی پاسداری نہ کی، جب اس نے اس دنیا کی زندگی کو صرف اس دنیا کو اپنی ملکیت سمجھ لیا، اور اس دنیا میں بجائے اس کے کہ رب کے نظام کو قائم کرتے وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے لگ پڑی، تو اللہ پاک نے پھر ان کو اس منصب امامت سے ہٹا کے امت مسلمہ کو اس منصب امامت کا حقدار بنایا۔ تو آج دیکھیں کہ امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، اپنے ہی بھائی بندوں کو اپنے ہم وطنوں کو ہم گرفتار کر رہے ہیں، چاہے ان کا قصور ہے چاہے نہیں ہے، لیکن ہم بس آپس میں لڑ رہے ہیں، ہماری ساری جنگیں آپس میں ہیں۔ ہم نے تو آپس میں ایک ہو کر باطل قوتوں کے ساتھ لڑنا ہے، ہم نے آپس میں ایک ہو کے تمام باطل قوتوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے، لیکن ہم اس آپس کی جنگ سے ہی نہیں نکل رہے۔ فرقہ بندی کی جنگ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ فل ایک سمجھ لیں کہ جیسے ہی کوئی ایسے مہینے آتے ہیں جیسے محرم الحرام یا ربیع الاول، تو بجائے ہم ایک ہونے کے ہم الٹا منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہمارے ملک کی سیاست کو دیکھا جائے تو سیاست میں بھی ہر انسان صرف فائدے کی گیم کر رہا ہے۔ اگر ہم افواج کی طرف چلے جائیں تو ہر انسان، ہر ادارہ صرف اپنی جو ہے نا وہ ایک طاقت کا لوہا منوانا چاہتا ہے، لیکن طاقت صرف رب کی ذات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ بہت زیادہ، بلکہ تمام طاقتوں کا منبع ہے، تمام عظمتوں کا، تمام جتنی بھی جو ہے نا اس زمین پہ
حقوق ہیں وہ میرے رب کے ہیں. یہ زمین انسان کے پاس اور اس رب کی امانت ہے. اس زمین پہ جس بندے کو بھی کوئی اختیار ملا ہے، جس بندے کو کوئی حکومت ملی ہے، جس بندے کو کوئی عہدہ ملا ہے، وہ میرے رب کی امانت ہے. تو اس امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے. اپنے لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں لیکن جب اللہ کے دین کی حد توڑی جاتی، جب اللہ کے دین کا کوئی حکم نہ مانا جاتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سزا بھی دیتے اور حد بھی نافذ کرتے. تو سب تمام حکمرانوں سے میں ایک گزارش کروں گی کہ اپنے تمام جو ہے اپنے جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کر پہلے تو اپنے ملک میں امن اور امان لے کر آئیں اور سب ایک ہو جائیں. اور پھر تمام امت مسلمہ جتنے ممالک ہیں سنی شیعہ کے اس تمام بلاکس سے، اور جو ارد گرد کے ممالک کے ساتھ جو بلاکس بنائے ہوئے ہیں، ان سب سے بالا تر ہو کہ اپنا ایک بلاک بنائیں. کیونکہ یہ جتنے بھی مغربی طاقتیں ہیں یا غیر مسلم قوتیں ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی بلاک بنانا چاہتی بھی ہیں تو اس کے پیچھے ان کے مفادات ہیں. وہ جیسے ان کے مفادات پورے ہوں گے وہ مسلمانوں کو اس طرح ہی پھینک دیں گے جس طرح ٹیشو پیپر کو یوز کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں. اور میری بات تو سمجھ لیں کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کے برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمہارا کام ہے کہ تم پہنچا دو. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، اس امت کے شرازے کو ایک کر دے. اور دیکھیں شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. اور وہ گوہر فردا کیا ہے؟ وہ فیوچر صرف اس زندگی کا فیوچر نہیں، وہ کل صرف اس زندگی کا فیوچر نہیں، آج یہ دنیا ہے اور کل وہ دنیا ہے. تو جس نے اس آخرت کے لیے کوئی گوہر نکال لیا اس دنیا سے، وہی عقل مند ہے. تو خدا را اس سامانن کلیدن کے بدلے اپنی آخرت کو نہ بیچیں، اس گوہر کو نہ بیچیں، اور سب کو معاف کر کے ایک متحد ہو جائیں. آج سے 90s میں 80s میں ہمارے پاس شاید اتنے ریسورسز، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن اتنا انتشار نہیں تھا جو آج جس انتشار کا ہم شکار ہیں. اور یہ ساری ہمارے اپنے گناہوں کی سزائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے. آمین ثم آمین. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات.